अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 2 रोज़ पेशतर लाहौर के इचरा बाज़ार में एक लड़की मौत के मुंह से बाल बाल बची। कसूर उसका ये था कि उसने अरबी रस्मुल ख़त के डिज़ाइन वाला लिबास ज़ेब तन कर रखा था। लड़की की जान तो पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से बच गई, लेकिन ये हादसा हमें फिर एक मर्तबा झंझोड़ झंझोड़ कर बता गया कि अक्ल के दरवाजे खोलो और अपने रवैये दुरुस्त करो, वरना दुनिया तुम्हें मुस्तरद कर देगी। ये वाक़या मामूली नहीं। हमारी खुशी यहाँ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए कि लड़की की जान बच गई। ये रवैया फिर एक मर्तबा दुनिया को बता गया कि हम तशद्दुद पसंद कौम ही नहीं, हमने अक्ल के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं और इंसानी ज़िंदगी की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं। याद रखें, हम एक डिपेंडेंट मुल्क हैं और ग्लोबल विलेज से मुख्तलिफ किस्म की इमदाद की ज़रूरत हमें हर वक्त रहती है। हमें दुनिया मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मेरिट्स पर जांचती है। इस वाक़े पर खुलकर डिस्कशन करने की ज़रूरत है और हर मकबा फ़िक्र को इस पर बात करनी चाहिए और कुछ असूल सख्ती से मरतब करके उस पर अमल करना चाहिए। मैं इस वीडियो में 4 इम्पोर्टेंट पहलुओं पे गौर करते हुए उसकी तफसील बयान करता हूँ। पहला ये है कि वाक़या के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, फिर पुलिस का रद्द अमल, फिर तीसरा ये है कि हमारा तशद्दुद पसंदाना रवैया, और चौथा इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे वाक़यात से हमें कैसे असेस करती है। पहला, आपने ये खबर सुन ली होगी कि एक लड़की इचरा के बाज़ार में जा रही थी। एक मौलाना तशरीफ़ लाए और उन्होंने उस लड़की को रोका। बाद अज़ां एक इंटरव्यू में वही मौलाना बता रहे हैं कि उसके किसी साथी ने फ़ोन किया कि जी इस तरह का एक वाक़या हो गया है, तो तुम फ़ौरन पहुँचो। वो मौलाना आए और उन्होंने उस लड़की को रोका और कहा कि मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देता हूँ, तुम कपड़े जो है वो तब्दील करो। तो लड़की ने उसके साथ बहस की। तो जब जो लड़का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने उस मौलाना को पूछा कि आपको मालूम है कि वो जो अरबी रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है वो क्या था? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं है। अभी आप देखें कि ये आपके इल्म के लिए कि जब मैंने उसको बड़े क्लोज़ करके मुख्तलिफ तस्वीरें उसकी देखी, तो उस पे एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ था, हलवा। अब मैं 4 साल बेंगाज़ी टेलीविज़न में बच्चों के एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करता रहा हूँ। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक दफ़ा एक बहुत बड़े हॉल के अंदर स्टेडियम था, वहाँ बच्चों का प्रोग्राम करना था जिसका कि मैं इंचार्ज था, और वहाँ कर्नल गद्दाफ़ी ने आके उसका इफ्तिताह करना था। हमने, मेरी टीम ने मिलके सब ने एक बहुत खूबसूरत उसकी डेकोरेशन की, और जब हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर टेलीविज़न का उसको देखने के लिए आया, तो आके उसने, मेरा पूरा नाम मोहम्मद खालिद इकबाल है और वहाँ अरब कंट्रीज़ में आपको मालूम है कि पहले नाम से पुकारा जाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर आया तो उसने मुझे कहा, मोहम्मद हादा हलवा, यानी ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, काबिल तहसीन है। ये है हलवा का मतलब। और अगर अरबी रस्मुल ख़त में ये लिखा हुआ है, वो अरबी रस्मुल ख़त भी उस तरीके से नहीं था, उर्दू में भी हम वैसे ही लिखते हैं। मालूम ना होने के बावजूद वो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और लड़की की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में हो गई। बहरहाल उसका हस्बैंड भी साथ था, दोनों यंग थे। गालिबन उसने ही पुलिस को कॉल की और पुलिस वहाँ बरवक्त पहुँची। लेकिन पुलिस ने दूसरी बात, जो पुलिस का रद्द अमल है, डॉल्फिन फौरी तौर पे पहुँची,
لیکن بہت عقل مندی یہ کی کہ ایس پی پہلے پہنچا، لیکن اس کے باوجود اس نے اے ایس پی کو بلایا جو کہ ایک لڑکی ہے اور اس کا نام ہے شہر بانو۔ اس نے انتہائی پروفیشنل طریقے سے پہلے موب کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی سپیچ کی یا تقریر کی یا ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم نے ایسے واقعات کو پہلے بھی ڈیل کیا ہوا ہے، اور اس لڑکی کو عبایا پہنا کے سر پہ چادر ڈالی اور وہاں سے لے کے گاڑی میں بٹھا کے چلے گئے۔ لوگوں نے پیچھے نعرے بھی لگائے اور آوازیں انتہائی خوفناک تھی۔ وہاں کسی کے ہاتھ میں چھری ہے اور کسی کے پاس پستول ہے، اور اگر پولیس بروقت نہ پہنچتی تو لڑکی کی جان جا چکی تھی۔ بہرحال یہ بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہونے والا تھا، بلکہ یہ جو کچھ ہوا یہ بھی بہت خوفناک ہے۔ لیکن یہاں پولیس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اے ایس پی شہر بانو کو، جنہوں نے کہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے پروفیشنل طریقے سے اس لڑکی کو وہاں سے نکالا اور کسی نامعلوم مقام پہ لے گئے، تاکہ اگر پولیس اسٹیشن لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ موب جو ہے نا وہاں بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہیں کے جو لوگ ہیں اس علاقے کے، ان کو بلوایا گیا۔ کچھ مولانا حضرات تھے جو کہ بعد میں ویڈیو نظر آ رہی ہیں، اور مولانا حضرات نے بتایا ان کو کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ لیکن افسوسناک اس کے بعد واقعہ یہ ہے، جو کہ اب یہاں تھوڑی سی میں پولیس کی کرٹیسائز تو نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جو اس سے معافی منگوائی، اور شہر بانو اے ایس پی کہہ رہی ہیں وہ معافی منگوانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کول ڈاؤن ہو جائیں اور ان کی زندگی خطرے سے باہر ہو جائے۔ اب یہاں اگر آپ ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن موب سائیکالوجی پہ کریں اور اس کی آفٹر افیکٹس پہ کریں، تو یہ جو آپ کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ میں خود ٹرینر رہا ہوں، یہاں میں آج بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں گریڈ 17 میں نے فیکلٹی میں جوائن کیا اور 21 میں ریٹائر ہوا۔ میں انگلینڈ سے ڈیولپمنٹ آف ٹریننگ پروگرامز فار سول سرونٹس میں ماسٹر اور ڈگری اور پوسٹ گریجویشن ڈپلوما رکھتا ہوں۔ ان چیزوں کا مجھے بہت اچھے طریقے سے علم ہے۔ اپریسیشن کے بعد فیوچر کے لیے کہ یہاں پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی اگر یہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کو اپنی کریکشن ضرور کرنا چاہیے۔ کسی صورت بھی اس خاتون کی جس نے کہ کوئی قصور نہیں کیا، اس کی حرمت اور عزت اور تکریم کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے تھا۔ خواتین کی عزت کو اپ ہولڈ کرنا ہر صورت ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ جو رجحان پیدا ہو چکا ہے اس کو ہم اسی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں کہ جو چند ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں اور چند ایک ایسے لوگ، شہر بانو اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم اور اس کے ایس پی جو ہیں، جو کہ پوری ٹیم نے یہ سارا کام کیا، وہ آئندہ کے لیے بھی اپنا ٹریننگ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لڑکی سے معافی منگوا کے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کا یہ سوچنا یا اس کو اس طریقے سے ڈیسیژن لے کے اس کی انٹرپریشن یہ کرنا کہ لڑکی کی جان جو ہے اس محفوظ ہوگی، میں کہوں گا کہ میں یہ لفظ بھی نہیں استعمال کروں گا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا غلط ڈیسیژن ہے۔ آپ کو پھر یہ بتانا چاہیے تھا وہاں بیٹھ کے کہ یہ اس پہ جو لکھا ہے وہ مولانا حضرات سے آپ کہلواتے ہیں، اس سے کسی قسم کی بھی قرآن پاک کی یا اسلام کی یا ہمارے ریلیجن کے کسی بھی اسپیکٹ کی کوئی توہین نہیں ہوئی، اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ غلط طریقے سے کیا گیا ہے۔
اور جو مولانا حضرات ہیں ان سے کھلواتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو وہاں کوئی کمیٹی بنا لیں یا فوری طور پہ آپ 15 پہ کال کریں. ایکشن ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود سے فیصلہ کریں کہ یہ کپڑے اتار دے اور یہ کرے اور وہ کرے. آپ کو اس چیز پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اور اگر آپ کو شک پڑتا ہے اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ ایکشن لے لیں آپ 15 پہ کال کریں اور باقی کا کام جو ہے وہ ریاست پہ چھوڑ دیں. آپ اس چیز کی اشاعت کریں, اس چیز کو پروموٹ کریں اور انہی لوگوں سے کروائیں. بلکہ اب بھی آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ اچھے بازار کے جو یونین بنی ہوئی ہے وہاں کے لوگوں سے بلوا کے ان کو اور ایک میٹنگ کر کے اور ان سے جو بیان جو ہے وہ ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی بھی آئندہ خود سے جو ہے وہ ایکشن لینے کی کوشش نہ کرے. اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان لی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان جو ہے وہ لی, اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچانے چاہیے اور یہ آپ کو اب بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ آپ اس کو ضرور کریں. دوسرا ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, اب میں نے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس واقعہ کو رپورٹ کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی فردر لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا تو انٹرنیشنل میڈیا نے اور ہماری جو اپنی خواتین ہیں جو کہ پولیس کے تشدد کے باوجود خاموش بیٹھی رہتی ہیں, اس واقعہ کو انہوں نے ضرور اٹھانا تھا کیونکہ ان کے ایجنڈا جو نا مختلف قسم کے ہے. تو جو پولیس ہے اس کو تمام ایسپیکٹس کو سامنے رکھ کے جو ہے ایکشن لینا چاہیے. اب انٹرنیشنل میڈیا کیا کرتا ہے, ایسے واقعات کو کس طریقے سے لیتا ہے آپ ذرا اس کو ریلیٹ کریں. وہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا, سری لنکن مینیجر کو جو قتل کر کے جلا دیا گیا تھا, اللہ معاف کرے, تو آپ پہ مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. تو اس لیے اس واقعہ کو معمولی نہیں لینا چاہیے. آپ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ واقعہ اس طرح ہو جاتا تو اس کا ملکی اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے اوپر کیا اس کے اثرات ہوتے اور کیا منفی اثرات ہوتے. اور ہمیں میں جاہل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کہ ایک ان پڑھ شخص جو ٹھیک ہے اس نے کہا کہ جی مجھے بڑی اسلام سے محبت اور یہ وہ اس میں جو ہے کوئی توہین ہو رہی ہے, ایسے لوگوں کو آپ کو میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوبرز کو بلا کے ان کو کہہ کے آپ کو ان کی تھوڑی سی تربیت بھی کرنی چاہیے. تو آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اوورآل دنیا کے اندر ہمیں تشدد پسند معاشرہ جو ہے نا وہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ سب لوگوں کے سننے کی بات ہے. میں انٹرنیشنلی ٹریول کرتا رہا ہوں, خاص طور پہ لیکچرز اور سیمینارز کے سلسلے میں لوگ ہمیں تشدد پسند رویہ رکھنے والی قوم سمجھتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے, یہ سب لوگوں کا کام ہے, اس لیے کہ یہاں ناانصافی بہت ہے. اس لیے یہاں ہماری جو اکنامک پوزیشن ہے, لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. بلنگ ہر سوئی گیس کی لے لیں, بجلی کی لے لیں, پیٹرول کی لے لیں, یہ تمام چیزوں نے لوگوں کے اندر جو ہے اور انصاف جو نا وہ بالکل نہیں ہے. خاص طور پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کے اندر ٹینشن جو نا وہ پیدا ہو رہی ہے. ظاہر لوگ نہیں کر رہے ہوتے لیکن اندر سے لوگ بہت ٹینس ہیں,
تو چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا وہ ان کو فلیئر اپ کر دیتا ہے، ایک چنگاری لگنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تشدد پسند رویے کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ معاشرے کا اپنا کام بھی ہے، یہ اداروں کا کام بھی ہے، یہ عدلیہ کا کام بھی ہے، یہ مقننہ کا کام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔